अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पस आईना में आपका मेज़बान गुलाम नबी मोराई। नाज़रीन, हस्बे मामूल आज हम बात करेंगे हालत हाज़रा पे, और हमारे मेहमान जो हमारे जो तबसरा करते हैं या जो तज्जिया करते हैं, सैयद मुबिल्ला शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। पाकिस्तान दुनिया का चौथा महंगा तरीन मुल्क बन गया। महंगाई 14% से भी ज़्यादा बढ़ गई। डॉलर का रेट बढ़ रहा है, तेल का रेट बढ़ रहा है। हमारे मोअज़्ज़िज़ गवर्नर स्टेट बैंक से जब ये पूछा गया तो उन्होंने अजीब जवाब दिया, जो हर आदमी हंस रहा है यार, पाकिस्तानी को तज्जुब है कि डॉलर के महंगे होने से बाहर से पैसे भेजने वालों को फ़ायदा हुआ। ये अंधा भी कहेगा कि भाई डेफिनेटली उनको ज़्यादा रुपए मिलेंगे, इधर डॉलर महंगा होगा, वहाँ महंगा होगा तो जो पैसे भेजेंगे डॉलरों में उनको रुपया ज़्यादा मिलेगा। बात ये बताओ कि डॉलर महंगा क्यों हो रहा है, उसको किस तरह रोका जाए। तो अब ये इस पूरे मामले पे आपका तज्जिया चाहिए। भाई साहब, ये आजकल बहुत ही आम इशू है और लोगों की ज़िंदगी जो है इससे बहुत मुतासर हो रही है। अब आप देखें कि डॉलर जो ऊपर जा रहा है और रुपए की कदर बहुत कम हो रही है। इससे मेरी नज़र में 3 बड़े नुकसानात हो रहे हैं। इसका तदारक तो है, वो तो अभी नहीं किया, लेकिन जो नुकसानात हो रहे हैं उससे वो बड़े मोटे 3 बड़े हैं। सबसे पहली ये बात है कि रुपए के गिरने से और डॉलर के ऊपर जाने से पाकिस्तान का जो कौमी कर्ज है उसकी तादाद कोई 900 अरब बढ़ गई है। क्योंकि पाकिस्तान जब जितने बाहर से कर्जे लिए हैं पाकिस्तान ने, उनकी किस्तें पे करनी होती हैं इंटरेस्ट के साथ। अब जब मसलन अगर पहले 100 रुपए में $1 मिलता था और आपने $1,00,000 देने थे मसलन बाहर, तो आपने 1 करोड़ रुपया देके वो कर्जा पूरा किया। अब अगर 100 रुपए के बजाय डॉलर 173 पे एक आ गया है, 173 रुपए $1 में, आपने जब कर्ज वापस करना है तो 1 करोड़ के बजाय 1,73,00,000 रुपए आप देंगे उसी 1,00,000 के कर्जे के लिए। अब वो जो 73 लाख आएगा वो वही पैसा है जो वैसे अवाम के बहबूद और खुशहाली पे या उनकी तरक्यात पे या उनकी ज़रूरियात पे खर्च होना था, अब वो बाहर चला जाएगा। अब ये पाकिस्तान को तो कई अरब डॉलर सालाना वापस करने होते हैं। तो इसीलिए जिस तरह मैंने अर्ज़ किया ना, साल में पाकिस्तान को 900 अरब ज़्यादा देने पड़ेंगे उसी कर्जे को वापस करने के लिए जो पिछले साल दिया था, ये 2 साल पहले दिया था। तो वो 900 अरब जो लोगों की तरक्की या ज़रूरियात ज़िंदगी पे होने थे, अब वो बाहर के जिन्होंने कर्जा दिया है वहाँ चले जाएंगे। एक तो सबसे बड़ा नुकसान कौमी लिहाज से एक ये हुआ है। दूसरा ये है कि लोगों की चूंकि रुपए की कदर कम होने से, डॉलर बढ़ने से बहुत सी चीज़ें जो है वो महंगी हो चुकी हैं। उस पे फिर हुकूमत ने क्या किया है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा ली है, गैस की कीमत बढ़ा ली है और बिजली की कीमतें बढ़ा ली हैं। उधर डिवैल्यूएशन हो चुकी है। सारी चीज़ें अब जब आप मिलाएंगे तो लोगों पे इतना बोझ पैदा आ चुका है कि बहुत से लोगों की ज़िंदगी बड़ी अजीरन हो गई है। हकीकत में सबसे पब्लिक के लिहाज से ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ है लोगों को, और लोग हुकूमत से बहुत नाराज़ हो गए हैं इस बात की वजह से कि भाई हमारी बजाय इसके कि हमारे लिए कोई आप बेहतरी का काम करें,
ہماری زندگی اتنی اجیرن اتنی مشکل کر لی ہے ان باتوں کی وجہ سے. تیسرا یہ ہے کہ عام طور پر ایک ایکسکیوز دیا جاتا ہے روپے کی قیمت کو کم کرنے کے لیے, ڈی ویلیو کرنے کے لیے. ایک یہ ایکسکیوز دیا جاتا ہے کہ جی اس سے ملک کی ایکسپورٹ بڑھے گی. ڈیٹا یہ بتاتی ہے, فیکٹس یہ بتاتے ہیں کہ ملک کی ایکسپورٹ نہیں بڑھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پاکستان کا تجارتی خسارہ تھا, جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوتا ہے, وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ تو کم تو نہیں ہوا. تو پاکستان کے لیے پھر بھی ڈالر قرضہ میں لینے پڑیں گے. تو اب یہ تینوں باتیں جب کٹھی ہو گئی, ملک کے لیے بھی مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اسی قرضے کے لیے آپ نے 900 روپے لوگوں سے لے کے پھر واپس کرنے ہیں باہر. پھر لوگوں کے لیے جو روزمرہ کی زندگی ہے, کاسٹ آف لیونگ, وہ اتنی مہنگی ہو چکی ہے. ایک تو روپے کی ڈی ویلیویشن سے, اس پہ یہ ہے کہ بجلی, گیس اور جو پیٹرول ہے اس کی قیمتیں بڑھا لی ہے, ٹیکس بڑھا دیا نا. تو اس وجہ سے سب ملا کے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو چکی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے, کیونکہ انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ ایک موقع آ گیا حکومت کو اور زیر بار پریشر کرنے کے لیے. ویسے تو ان کے پاس کوئی خاص ایجنڈا نہیں تھا, وہ پچھلے کئی مہینوں سے وہ بھی سوئے ہوئے تھے. اب اس چیز نے ان کو ایک بہانہ دے دیا, لوگوں کی ناراضگی ہے, وہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے جمع کر رہے ہیں لوگوں کو. اب یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ تو آگے چند دن میں معلوم ہوگا, لیکن ایک موقع ان کو مل چکا ہے. اور تیسرا یہ کہ جی تو تجارتی خسارہ تو کم تو نہیں ہو رہا. تو یہ جو بہانہ ہوتا ہے کہ ہم اس لیے کم کر رہے ہیں کہ ایکسپورٹ آپ کی بڑھے گی, کوئی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری جو پیداواری اکانومی ہے, پروڈکشن اکانومی, وہ وہی ہے جو آج سے 30 یا 40 سال پہلے تھی. ہم 3 چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں, 30 سال پہلے بھی, 35 سال پہلے بھی, 10 سال پہلے بھی, آج بھی یہی. آپ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور پھر چاول ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور پھر لیدر گڈس ایکسپورٹ کرتے ہیں. اللہ خیر صلاح. 3 موٹی چیزیں یہ ہیں. اس کے علاوہ 4تھی, 5ویں, 8ویں نہیں. آپ نے کوئی نئی چیز, پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اتنی اسٹیگننٹ رہی ہے, اس کو پھیلانے کے لیے, اس میں ویلیو ایڈیشن کے لیے, اس میں پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے تو سرکار تو کوئی قدم نہیں لیتی نا. اس طرح تو توجہ نہیں جاتی. کئی ایگریکلچر میں کئی اتنے ایریاز ہیں جہاں کام کرے بندہ, تھوڑا اٹینشن دے آنیسٹلی, تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. یہ پرائیورٹی نہیں ہے نا. جو پروڈکشن اکانومی ہے, جو چیز پیدا کرتے ہیں, زراعت ہے, آپ نے کہا بالکل ہے, انڈسٹری ہے, اس میں تو توجہ دینی چاہیے نا پالیسی سے, اور فوکس ہو. اس پہ توجہ ہے نہیں. تو روپے کو کم کرنے سے, روپے ابھی 130 سے 500 روپے میں بھی ڈالر ہو جائے, پھر بھی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی, کیونکہ وہ جو پروڈکشن اکانومی ہے اس کی طرف تو کوئی توجہ نہیں دیتا. اور یہ جو آپ کہہ رہے تھے, افسوس کی بات ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اس قسم کی عجیب سے منطق کہہ رہا ہے کہ جو پاکستانی باہر ہیں, جب وہ پیسے ریپیٹریٹ کریں گے تو ان کے رشتہ داروں کو فائدہ ہوگا. اب بھائی افسوس ہوتا ہے کہ جس عہدے پہ ہیں یہ آدمی اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. یہ جو ٹوٹل پاکستانی ایکسپورٹرز, جو پاکستانی ایکسپیٹریٹس ہیں, وہ گلف میں رہیں, یورپ میں, امریکہ میں, کہیں پہ بھی ہوں, اب سارے ملا کے 40-45 لاکھ سے زیادہ پاکستانی نہیں ہیں. پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ 220 ملین سے زیادہ ہے. تو اس کا مطلب کہ یہ جو ہے یہ تو 2% آف پاپولیشن ہو گئی. وہ تو بھائی 98% جو ہے وہ بھوکے مریں, ان کے لیے مشکل ہو, ان کے لیے زندگی اجیرن ہو. آپ کو یہ خیال نہیں آتا؟ آپ 2% کی بات کرتے ہو اور 98%.
آپ ذمہ داری کس کی؟ آپ کی ذمہ داری ہے 98% کے لیے یا 2% کے لیے؟ ایک پڑھا لکھا آدمی اس قسم کی گفتگو کرے بہت دکھ ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ان کو اس ڈیویلیویشن کے لیے کوئی ریزن، کوئی لاجک، کوئی اکنامک گراؤنڈ نظر نہیں آتا کہ کیوں آپ نے کیا ہے اتنا. تو ان لے دے کے وہی کہتے ہیں کہ بھائی جب شاہ صاحب پروڈکشن اکنامی پہ، انڈسٹریز پروڈکشن اکنامی پہ کوئی زور ہی نہیں ہے، ایگریکلچر سیکٹر ہو یا انڈسٹریل سیکٹر ہو، تو پھر تو حالات یہی خراب سے خراب ہوتے جائیں گے. وہ ہو رہے ہیں نا، اور ہوں گے نا. بات یہ کہ چونکہ جو اصلی چیز ہے جو اس ملک کی اقتصادی حالت کو بہتر کرے گی وہ یہی ہے. آپ پروڈکشن اکانومی کو اس کو ایکسپینڈ کرو، اس میں ویلیو ایڈیشن ڈالو، اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھاؤ. یہ تین چیزیں ہیں. نہ پروڈکشن والیوم بڑھتا ہے، نہ ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے، نہ پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے. تو باقی روپے کو گرا کے آپ 500 روپے میں $1 کرو، کچھ نہیں ہوگا. زندگی لوگوں کی خراب ہوگی. ملک جو قرضہ دے دے کے جو ہے مشکل میں آ جائے گا. اتنی بے سمجھی کی بات ہے. دکھ ہو رہا ہے کہ اتنے اہم عہدے پہ آدمی اتنی کیئرلیس. دکھڑے ہی دکھڑے ہیں زندگی میں، دکھڑے ہی دکھڑے ہیں زندگی میں. کیا کیا جائے شاہ صاحب؟ ناظرین ایک وقفہ، ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب، ہمارے فارن منسٹر، فرڈی وزیر اور DGISI افغانستان سے وزیر اعظم سے ملاقات کی، 5 لاکھ کی امداد دے دی. ہم خود امداد لینے والے امداد دے رہے ہیں، اور بڑی ساری ان کو رعایتیں دیں، اور کہا کہ 24 گھنٹے بارڈر کھلا ہے، آپ سبزی فروٹ جتنا بھی لے آؤ. اب اس کی میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاؤں، چونکہ میں ایگریکلچرسٹ ہوں، فارمر ہوں. ہماری پیاز، خاص طور پہ لوور سندھ کی پیاز، ہر فصل لوور سندھ سے پہلے آتی ہے. لوور سندھ کی پیاز سپٹمبر میں آنا شروع ہو جاتی ہے، سپٹمبر کے اینڈ سے آنا شروع ہو جاتی ہے. اکتوبر، نومبر، پھر اور جگہوں سے بھی شروع ہو جاتی ہے. پھر سینٹرل سندھ، پھر اپر سندھ، پھر پنجاب تک جاتی ہے. اب حالت یہ ہے کہ وہ جو پیاز ہے اس کا ریٹ اتنا گر گیا ہے کہ کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ افغانستان سے جو پیاز آ رہی ہے، سینکڑوں گاڑیاں پشاور کی منڈی میں کھڑی ہیں، سینکڑوں، کیونکہ 24 گھنٹے بارڈر کھلا ہے. ان کے افغانستان، ہم تو ڈوبیں گے صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ان کی وجہ سے، ان کو ریلیف دینے کی وجہ سے کہ آپ کے لیے ڈیوٹی فری، ڈیوٹی بھی نہیں ہے، اور لے آؤ سبزی، لے آؤ فروٹ، لے آؤ پاکستان میں، آپ لے آؤ. چیزیں پھر بھی سستی نہیں ہو رہی ہیں. پھر بھی ان کی کوئی نیک نامی ہو حکومت کی تو ٹھیک ہے، مگر جو یہاں کا آبادگار، یہاں کا ہاری، یہاں کا جو فارمر ہے وہ مار کھا رہا ہے، بری طرح مار کھا رہا ہے. کوئی ان کا خیال ہی نہیں ہے، دھیان ہی ان چیزوں پہ نہیں ہے. وہ بھائی جو آپ کے ملک میں چیز پیدا ہو رہی ہے اس کو امپورٹ چاہے افغانستان سے کیوں نہ ہو، کیوں کرتے ہو؟ کیسے کرتے ہو؟ اپنے عوام، اپنے فارمر، اپنے مزدور پہ ظلم کرتے ہو. کوئی بتانے والا نہیں ہے. یہ لگے ہوئے ہیں افغانستان ہمارے گلے میں اس طرح پڑا ہوا ہے جو نہ ہم نگل سکتے ہیں نہ باہر آ سکتا ہے. بدقسمتی ہماری یہ 79 80 سے افغانستان کی وجہ سے جو پاکستان کی تباہی شروع ہوئی ہے وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. اور ہماری بھی مجبوری ہے. TTP کے لیے بھی ہمیں چاہیے ان کا تعاون، BLA کے لیے بھی ان کا تعاون چاہیے. جو انہوں نے دیا ہے کہ نہیں اس کی فکر نہ کرو، آپ ہمیں کھلاتے جاؤ، آپ مال لیتے آؤ، آپ فکر نہ کرو. جس دن مال بند ہوگا اس دن TTP کو بھی ہم آزاد کر دیں گے، BLA کو بھی آزاد کر دیں گے. کیا بنے گا ہمارا؟ بنے گا کیا؟ سب یہ جو ہے بات صحیح کی آپ نے. 40 سال سے اب تو 41 سال ہو گئے ہیں افغانستان جو ہے پاکستان کی اکانومی کو اور پاکستان کے معاشرے کو
اور بڑے نقصانات اس کی وجہ سے پاکستان نے اٹھائے ہوئے. ابھی تک ہم نے 70-80 ہزار لوگ ہمارے شہید ہو گئے خواہ مخواہ سے میں. اکانومی ہماری تباہ ہو چکی ہے. دنیا میں جو ہماری پوزیشن ہے وہ ہمیں بڑی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اب جو ہے اب پچھلے چند دنوں میں 2-4 یہ واقعات ہوئے ہیں افغانستان کے. ایک تو یہ آپ نے جو ذکر کیا کہ پاکستان نے تو بچھا دیا ہے اپنے آپ کو کہ امداد بھی دی اور یہ کہ کوئی امپورٹ ڈیوٹی نہیں ہے, 24 گھنٹے مارکیٹ راستے کھلے ہوئے. تو اس کا مطلب کہ پاکستان اور افغانستان کے مارکیٹس میں کوئی فرق نہیں رہا کہ یہ دو ملکوں کا مارکیٹ ہے, ایک ملک کا مارکیٹ ہو گیا. یہ اس طرح ہے نا, آپ کراچی سے ٹرک اگر لاہور بھیجیں تو نہ آپ کوئی ڈیوٹی تو نہیں دیتے نا, 24 گھنٹے آپ ٹرک یہاں سے جا سکتا ہے نا. بالکل. اب وہاں سے بھی اگر آئے گا تو اس کا مطلب پاکستان ان کے لیے ڈومیسٹک مارکیٹ بن گئی ہے. اچھا, اور دوسری بات یہ کہ ہمارا ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ انہی پیاز میں, اسی فروٹ میں کئی اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں. بہت ہے نا. ابھی کس قسم کے لوگ آتے ہیں, یہ تو پاکستان کے معاشرے نے نقصانات اٹھائے ہیں نا. تو مطلب یہ کہ پاکستان پہلے بھی بچھا ہوا تھا, ابھی بھی, لیکن پاکستان کو جواب میں ملتا کیا ہے وہاں سے؟ وہ تو کچھ نہیں ملا, ابھی نقصانات اٹھائے ہیں. یہ TTP کا جو مسئلہ ہے اس پہ بھی 3-4 واقعات تو یہاں پہ پاکستان میں ہوئے ہیں نا. انہوں نے کہا تو یہ تھا اگست کے مہینے میں جب طالبان کی حکومت آئی تو ہماری سرزمین سے کوئی بھی کسی ملک کے خلاف کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. تو یہ جو لوگ یہاں پہ آ کے کر کے چلے جاتے ہیں یہ تو وہیں پہ ہے نا. تو ان پہ انہوں نے کیا قدغن کیا لگایا, اخباروں سے تو کوئی معلوم نہیں ہو رہا نا کہ ان کو روکا یا اس پہ قدغن لگایا, کوئی نہیں ہوا. تو مطلب یہ ہے کہ جو بین الاقوامی تعلقات میں جو کوئڈ پرو کو ہوتا ہے آپ ان کے لیے کر رہے تو وہ آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان کے لوگوں کو ابھی یہ معلوم نہیں ہے کہ ہماری اتنی خدمات جو ہے, ہم نے جو قربانیاں دی ہیں ان کے لیے, انہوں نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے, یہ تو لوگوں کو معلوم تو نہیں ہے. دوسری بات یہ ہوئی کہ اسی پچھلے چند دنوں میں ایک سب سے بڑی کانفرنس ہوئی ماسکو میں افغانستان کے متعلق, جس میں پاکستان بھی تھا, چین بھی تھا. اس میں امریکہ نے آنا تھا لیکن امریکہ نہیں آیا تھا, ایران تھا اس کانفرنس میں, اور سینٹرل ایشیا کے جو قریب کی ممالک ہیں. تو انہوں نے طالبان کے لیے ہیومینیٹیرین انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ تو مدد کا وعدہ کیا تو وہ دیں گے, لیکن ابھی ریکگنیشن سفارتی تعلقات بحال کرنے والے انہوں نے منع کیا, ابھی نہیں کیا, راضی نہیں ہوئے. وجہ یہ ہے تو انہوں نے کہا جی آپ نے جو پہلے وعدے کیے تھے 15 اگست کو جب آپ کی حکومت آئی تھی, یا امریکی کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جب ایگریمنٹ کیا اس میں جو آپ نے کمٹمنٹ یا جو وعدے کیے تھے آپ نے تو ان پر عمل نہیں کیا. اب زبانی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے, لیکن جو غیر طالبان ہیں ان کو آپ نے حکومت میں شامل نہیں کیا ہے. تاجک ہیں, ہزارہ ہیں, ازبیک ہیں, ایک تو آپ نے ان کو شامل نہیں کیا. دوسرا جو لڑکیاں ہیں ان کی تعلیم پر ابھی تک آپ نے قدغن لگایا ہوا ہے. اور تیسرا عورتوں کی جو ملازمتیں کرتی تھے اپنے روزگار کمانے کے لیے, اپنے خاندان کے لیے کو خرچ اخراجات پورے کرنے کے لیے یا اپنا کیریئر بنانے کے لیے, کیوں وہ کام نہ کرے؟ تو آپ نے ان پر بھی عمل نہیں کیا. تو یہ جو باتیں ہیں تو انہوں نے کہا جی آپ نے وعدے تو کیے لیکن وعدوں پہ عمل نہیں کیا, وہ بھی کیجیے. اسی طرح امریکہ کی طرف سے بھی پاکستان کے ساتھ ایک اور گفتگو چل رہی ہے افغانستان ہی کے سلسلے میں. وہ یہ ہے کہ امریکہ کو ابھی تک خدشات ہیں کہ افغانستان میں داعش ہے
یہ خراسان والی داعش جو ہے یا یہ ٹی ٹی پی یا کوئی اور جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہے مختلف کی، اسی طرح چین والوں کو بھی اسی طرح خدشات ہیں. تو امریکہ نے کہا کہ جی اب تو ہماری فوجیں نہیں ہیں، اور کل کلا اگر افغانستان سے پھر ٹیررسٹ کی کوئی واقعات ہوتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مفادات کو نقصان پہنچائیں گے، تو امریکہ کیسے اس کا سدباب کرے گا؟ اگر افغانستان کی جو حکومت ہے ابھی وہ عملی قدم نہیں اٹھاتی جو ٹیررسٹ گروپس ہیں یا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو سزائیں دلانے کے لیے، تو امریکہ کہتا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ہم کچھ نہ کوئی کارروائی کریں، لیکن اب تو ہماری فوجیں وہاں ہیں نہیں. تو انہوں نے پاکستان کے ساتھ ان کی گفتگو چل رہی ہے بیک ڈور میں کہ بھائی آپ سے ہم ایئر بیسز نہیں مانگ رہے جس طرح مشرف نے دے دیے تھے ان کو، ہم نے وہ نہیں مانگ رہے. ہمارے ایئر بیسز جو ہے اور جو فوجیں ہیں وہ یو اے ای میں ہیں، قطر میں ہیں، عمان میں ہیں. ہم وہاں سے اگر بھیجے کوئی ہوائی ڈرونز یا کوئی ایئر کرافٹ تو اس نے پاکستان کی ہوائی سرحد میں جانا ہے، ایئر اسپیس، تو اس کے لیے آپ کی منظوری چاہیے پاکستان کی. اب اس پہ ہماری فارن آفس نے بھی ایک بیانات دیے ہیں، لیکن گفتگو تو چل رہی ہے. اور امریکہ کا یہ ہے کہ بھائی آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اگر دیکھیں وہ ہم ادھر آگ ادھر پانی، اگر ہم تعاون کرتے ہیں تو افغانستان ناراض ہوتا ہے، اگر ہم امریکہ سے تعاون کرتے ہیں، ایئر اسپیس دیتے ہیں تو افغانستان ناراض ہوتا ہے، اور افغانستان کو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں نہیں دیتے ہیں تو امریکہ ناراض ہوتا ہے. تو پاکستان تو ایک عجیب صورتحال ہے. سب لیکن ڈپلومیسی اسی کا نام ہے نا کہ آپ مشکل حالات میں سے کیسے نکلتے ہیں. وہ اتنے یہ عقل چاہیے نا، اتنے یہ چاہیے. اس کے بغیر جو ہے وہ تو آسان معاملے جو ہیں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ اصولی طور پر ہر ایک کہتا ہے کہ ٹیررزم کے خلاف ہیں ہم، طالبان بھی کہتے ہیں، پاکستان بھی کہتا ہے، امریکہ بھی کہتا ہے. تو اگر سب کہتے ہیں کہ ٹیررزم کے ہم خلاف ہیں تو آپ تعاون کیجئے ہمارے ساتھ. تو یہ ایشوز جو ہیں یہ ایشوز چل رہے ہیں اور آگے بھی یہ افغانستان کے متعلق یہ معاملات چلتے رہیں گے. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب FATF برقرار ہیں ہم گرے لسٹ میں فیبروری 2022 تک. اب وہ کہہ رہے ہیں منی لانڈرنگ کو روکنا کا اور کرو. یہ منی لانڈرنگ ہوئی، پیسے باہر گئے ہمارے سیاستدانوں کے، افسروں کے، ان کی پراپرٹیز پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. صرف پاکستان کو عام اس کی ٹیڑھی کرنی ہے یا عام اس کی جو تنگ کرنا ہے، ٹائٹ رکھنا ہے پاکستان کو. تو اسی وجہ سے یہ بات ہے. اب جی آگے یہ بھی کرو یہ بھی کرو، ڈو مور والی بات ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے FATF کے ساتھ پاکستان کا معاملہ. اب ہم گرے لسٹ میں ہیں تو انڈر آبزرویشن انہوں نے رکھا ہوا ہے اور بڑی مداخلت ان کی چلتی رہتی ہے کہ ہمارے جو کام ہیں اس کو وہ مانیٹر کرتے رہتے ہیں. آپ کس طرح کر رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے طور پر کوئی 27 مختلف شکایات یا کنڈیشنز لگائی تھیں کہ آپ ان کو پورا کریں. ہم نے زیادہ تر پورا کیا، بلکہ 26 تک پورے کر لیے تھے. اب انہوں نے کچھ اور بڑھا لیے ہیں. اب یہ ایشو جو ہے اس میں دونوں باتیں ہیں. اس میں ہماری جو فائنانشل مینجمنٹ ہے اس میں بھی ہماری کوئی کمزوریاں ہیں، اور جو ہماری انٹرنیشنل ڈپلومیسی یا سیاست ہے اس کے بھی کچھ مسائل، دونوں چیزیں اس میں ہیں. صرف ایک چیز نہیں ہے
کہ صرف سیاست ہی ہے اور ہم نے یہ کر لیا تو باقیوں کے یہ مسائل ہیں. ہم وہ مسائل یہ جو فائنانشیل ایشوز ہیں وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے قواعد اور ضوابط اس میں بڑے لوپ ہولز ہیں، اور لوپ ہولز بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ حکمرانوں نے جان بوجھ کے ڈالے ہوئے ہیں تاکہ وہ پیسہ ان لوپ ہولز کے تھرو باہر چلا جائے. اب وہ دوسرے لوگ جو ہیں جب وہ مانیٹر کر رہے ہیں ہمارے اوپر، انہوں نے نظریں رکھی ہوئی ہیں، تو وہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں جو ہیں یہ کیوں یہ کھلے رکھے ہیں، لوپ ہولز کیوں ہیں، اب ان کو بند کرے. تو ایک حد تک ہم نے بند کیے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پورا سیٹسفیکٹری کام فل نہیں کیا، لہٰذا ہمیں ابھی بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے. اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہاں اس میں ایک سیاست کا پہلو بھی ہے کہ ہمارے تعلقات جو ہے، اب امریکہ جو ہے یا جو یورپین ممالک ہیں یا پھر جاپان ہے، یہ ان کا جو ہے کافی ویٹیج، کافی اثر ہے FATF کے جو پروسیسز ہے یا جو ڈیسیشن میکنگ ہے ان کی. اب ہمارے تعلقات جو ہیں وہ پہلے جس طرح ہم بات کر رہے تھے نا، زیادہ تر افغانستان کی وجہ سے ہمارے تعلقات جو ہے وہ یورپ یا امریکہ سے وہ متاثر رہے ہیں. وہ ہمیں شک کی نگاہ سے اسی وجہ سے دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو جب ٹیرر فائنانسنگ کی بات ہوتی ہے اس میں ایک پہلو افغانستان کا بھی آ جاتا ہے. اب یہ بات افسوس کی ہے کہنے کی، لیکن حقیقت ہے. ٹیرر فائنانس تو ایک لحاظ سے شروع جو کی تھی وہ تو 1980 میں شروع ہوئی اسی افغانستان کے سلسلے میں، جب باہر سے لوگ کئی مسلمان جو ہے وہ جن کو جہادی کہا جاتا تھا وہ آئے، اور پھر ایک عرب ملک ہے انہوں نے وہ تیل والا ڈالرز جو ہے وہ یہاں بھیجے اور امریکہ نے ان کو ہتھیار دیے. تو ایک لحاظ سے امریکہ شروع کرنے میں، اور ایک دو ہمارے جو مسلم بھائی ہے ممالک، وہ شروع کرنے میں اس کارروائی میں بسم اللہ انہی نے کی. ہم ان کے ساتھی بن گئے، لیکن کرنے والے وہ دو ممالک تھے باہر والے. اب وہ ہماری جان نہیں چھوڑ رہا ہے. وہ ٹیرر فائنانسنگ والی بات وہ اتنی گہری ہو چکی ہے، اتنی پھیل چکی ہے. وہ جو سکھ اور کمبل والا معاملہ ہے نا، اب کمبل چھوڑ نہیں رہا ہے سکھ کو. ابھی تو اس وجہ سے ہم نے اب وہ دوسروں نے تو ہاتھ پیچھے کر لیے، ہم تو بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں نا. اب حقیقت ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی فائدے کی چیز ہے. اگر ٹیرر فائنانس بند ہو، منی لانڈرنگ بند ہو تو پاکستان کا فائدہ ہے، نقصان تو نہیں ہے نا. لیکن وہ جو چند با اثر لوگ ہیں ان کے لیے یہ شاید بات جو ہے وہ اتنی مشکل لگے، کیونکہ وہی لوگ ہیں جو اس لوپ ہولز کو استعمال کرتے ہیں. ہم رہیں گے. اب فروری میں دیکھتے ہیں کہ آج جو اکتوبر ہے، یہ 4 مہینے جو ہیں اس میں ہم کتنا کچھ امپروو کر لیتے ہیں. تو فروری میں جو ہے آیا ہمیں گرے لسٹ سے نکالیں گے یا پھر رکھیں گے. تو یہ انڈر آبزرویشن یہ ہمارا معاملہ چلے گا. آپ اس کو اس سے ریلیٹ نہیں کرتے کہ جب تک ہم افغانستان کے معاملے میں امریکہ کی بات نہیں مانتے تب تک یہ جو ہے وہ ہمارے گلے پہ یہ تلوار لٹکتی رہے گی؟ پارٹلی مطلب ہے نا کہ ایک تو پولیٹیکل اینگل ہے، سیاسی اینگل ہے، لیکن دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو فائنانشیل رولز ہیں، قاعدے قوانین، اس میں بھی کمزوریاں اور لوپ ہولز ہیں. تو دونوں چیزوں نے کرنا ہے، ہم نے دونوں کام کرنے ہیں، وہ ہمارے فائدے کی ہے. شاہ صاحب، IMF 6 ارب ڈالر کا جو قرضہ ہے، 1 ارب ڈالر کی قسط دینے کے لیے پھر اور شرائط رکھ دی ہے. اب یہ عجیب ہے،
اعلان ہو جاتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ اتنا قرضہ انہوں نے ہمیں الوکیٹ کر دیا ہے کہ اتنا ملے گا. اس کے بعد پھر وہ شرطیں آ جاتی ہیں. بھئی اس دن سے، جس دن یہ اناؤنس ہوا تھا فیصلہ $1 ارب کا IMF کی طرف سے، تو اس دن تو ہم اس سے بہتر تھے جو آج ہیں، یا اس سے بدتر تھے. آج تو ہم نے کافی بہتر کر لیا ہے اس سے. وتھ ایوری پاسنگ ڈے پاکستان بین الاقوامی معاملات پہ کچھ بہتری کر رہا ہے. FATF کے 26 کے قریب انہوں نے کر لیے، کمپلائی کر دیا. تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی FATF کی طرح کیا اوپر سے اشارہ ہے کہ ان کو لٹک کے رکھو، لٹکا کے رکھو. دیکھیں صاحب، ہماری جو اکانومی ہے وہ تو کافی عرصے سے IMF کے قرضوں پہ چلتی رہتی ہے. افسوس کی بات ہے، کیونکہ وہی بات جو پہلے بھی ہم کر رہے تھے، اپنی جو ڈومیسٹک اکانومی ہے اس کو بڑھانے پہ توجہ نہیں ہے. اب جب اس پہ نہیں بڑھائیں گے، یہ 22 کروڑ کا ملک ہے تو اس کو کھانا، خوراک، دوائیں، ٹیکنالوجی، ہتھیار، بہت کچھ چاہیے. جب اپنی دولت اپنی پروڈکشن سے، زراعت سے، صنعت سے، منرل سے آپ پیدا نہیں کریں گے تو قرضے پہ گزارا ہوگا. اور قرضے کے لیے پھر IMF کے پاس جاتے ہیں کہ جی آپ ہمیں قرضہ دیں. وہ قرضہ دیتے ہیں تو پھر آپ کو پہ کنڈیشنز بھی لگاتے ہیں. اب یہ اس میں دیکھیں اصلی بات جو ہے وہ عام طور پر اخباروں میں نہیں آتی. میں نے 2 بار IMF سے ان ایگریمنٹس کے متعلق ڈیل کیا تھا جب میں وزیر اعظم کے ساتھ کام کرتا تھا نا. IMF کے بنیادی اصول کیا ہے؟ ان کا بنیادی ایک کہنا ہے کہ جی آپ اپنی بجٹ کو بیلنس میں کرو. آپ کس طرح بیلنس کرتے ہیں وہ آپ کا کام ہے، ہم نہیں آتے بیچ میں. ان کی سٹارٹنگ پوائنٹ یہ آتی ہے. اچھا، جب اس پہ آتے ہیں تو اس کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ آپ کا نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے غیر ترقیاتی، آپ اس کو کم کریں. اب اس میں جو ہے، اور آپ نے جو رعایتیں دی ہیں، سبسڈیز دی ہوئی ہے، کنسیشن دی ہوئی ہیں بہت، آپ وہ کم کرو. آپ کے پیسے جو ہیں بجٹ بیلنس ہو جائے گی. آپ غیر ترقیاتی کام بھی کرتے ہو، سبسڈیز بھی دیتے ہو، تو آپ کا بجٹ جو ہے وہ تو پھر بیلنس میں نہیں آئے گا. اس کے لیے آپ قرضے پہ آتے ہو. آپ قرضہ لے گے ہم سے تو ہم ٹرمز اینڈ کنڈیشن ڈالیں گے کہ آپ واپس کیسے کریں گے. قرضے والا تو یہی کہتا ہے نا، پہلا کام تو یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ کو دیتے ہیں قرضہ تو پہلے تو ہمیں یہ ایشورنس دیں واپس کس طرح کرو گے. ڈوب تو نہیں جائے گا ہمارا پیسہ. اور اس کے لیے وہ شرائط لگاتے ہیں. اب ان میں یہ جیسے کیا ہے، بجلی کے ریٹ بڑھاؤ، پیٹرول کے ریٹ بڑھاؤ، گیس کے ریٹ بڑھاؤ، روپے کو اور نیچے کرو. اب ان میں سے کچھ پیسے باہر جائیں گے. اب پیٹرول جو ہے اس پہ جو لوگ دیتے ہیں اس میں 25% تو صرف ٹیکس ہے نا، جو آپ جاتے ہیں لینے کے لیے. اب تو یہ پیسہ باہر جانے کے لیے ہے نا. وہ اس لیے کہ ہم جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نان ڈیولپمنٹ چیزوں پہ پیسہ کم کریں اور سبسڈیز اور ایگزیمپشنز نہ دیں. اب وہ کن کو دیتے ہیں سبسیشن؟ غریب آدمی کو تو نہیں ملتا. وہ جو طاقتور طبقے ہیں وہ کنسیشنز لے جاتے ہیں. سرکار ان کو ناراض نہیں کرتی کیونکہ وہی ان کے بھائی بند سرکار میں بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار انہی کی مدد سے چلتی ہے. تو وہ نہیں ہوگا تو پھر باقی ہوگا کہ عام آدمی پہ بوجھ بڑھے گا. کبھی ان کی جیب سے پیسہ لو، کیونکہ جو بڑے طاقتور لوگ ہیں ان سے تو ہم نے پیسہ لے نہیں سکتے. تو یہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ٹریڈ اور بجٹ ہمارا بیلنس میں نہیں ہے. اس لیے
یہ مشکلات جو ہیں رہیں گی، اور یہ جب تک ہمیں اپنی ڈومیسٹک اکانومی کی پروڈکشن سائڈ جو ہے اس کو ہم نے امپروو نہیں کریں گے، ہمارا ان مسائل سے چھٹکارا نہیں ہوگا. مہربانی شاہ صاحب. ناظرین خدا حافظ.